बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हम और आपके अहल खाना को, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज मैंने कुछ वैकेंसियाँ तो आपको बताता रहता हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक सांस है तब तक आपको मैं मुलाज़मतें फ़राहम करता रहूँगा। रिज़्क़ राज़क़ अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। शुक्र अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का मामला अपने हाथ में रखा हुआ है। इंसान हीला अगर करता है तो वसीला अल्लाह सुब्हाना ताला ज़रूर बनाता है, और अल्लाह ताला रास्ते भी खोलता रहता है। नीयत साफ़ हो, मंज़िलें आसान हो जाती हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, ये कोई पहले भी वाक़यात ऐसे हुए हैं कि कुछ गैंग्स, कुछ नौसरबाज, कुछ फ्रॉडिये, कुछ बग़ैरत जो लोग हैं, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आए हुए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ प्लाज़ों में कमरे ले रखे हैं, जहाँ सिर्फ ना दफ्तर नाम की तो चीज़ नहीं होती, रिहाइशें रखी हुई हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोज़गार का झांसा देते हैं। आज मैं इनका पर्दाचाक करने जा रहा हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ माफियास ऐसी मोबाइल सिमों से फेसबुकों पे इश्तिहार देते हैं, OLX पे इश्तिहार देते हैं, और मुख्तलिफ़ अखबारात में इश्तिहार देते हैं, जिनकी मोबाइल की जो सिमें हैं उनके नाम पे नहीं होती। सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है। नंबर एक, अच्छा वो करते क्या हैं कि आप हमारे पास 30,000, 40,000, 50,000 वाली, 60,000 वाली, 80,000 वाली जापें हैं, तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद आएँ, हम आपको मुलाजमत देते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन कराएँ 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 दे के। गरीब गांव देहातों के सीधे साधे लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, और जब वो पैसे पैसा भेज देते हैं इन लोग नौसरबाजों को, तो वो नौसरबाज उन्हें रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर बुलाते हैं। खन्ना पुल बुला लिया, फैज़ाबाद बुला लिया, इस्लामाबाद जाफ़र चौक बुला लिया, बैरिया टाउन के पास बुला लिया, किसी और जगह बुला लिया, और वहाँ पे इनके पहले से ही एजेंट खड़े होते हैं। वो उनसे जब बंदा पिंडी इस्लामाबाद पहुँचता है, वो उनसे मोबाइल भी ले लेते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड भी ले लेते हैं, और उसे वहीं पे खड़ा करके इंतज़ार करने का कह के जो है वो गायब हो जाते हैं। अब वो बंदा लुट चुका होता है, पहले पैसे देकर इसी पैसे के ज़रिए, फिर जब आता है पिंडी आता है, उन्हें बताता है कि मैं पहुंच गया हूँ, फिर वो अपना नुमाइंदा कोई भेजते हैं, और चंद सेकंड में उससे मोबाइल लेकर और कि हम तुम्हारी तस्वीर खींचते हैं इस तरह, और शनाख्ती कार्ड लेते हैं, तुम यहाँ पे खड़े हो, हम साहब को दिखा के आते हैं, और वो चले जाते हैं, और वो बंदा बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है। कभी भी मेरे प्यारे साथियों, कभी भी जब भी आपको कोई रोज़गार का के, चाहे वो किसी कंपनी में बुलाए, चाहे वो कि मैं रिटायर मेजर बात कर रहा हूँ, कर्नल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी बात रिटायर कर रहा हूँ, अफसर कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, या कुछ और मज़े की बात, हैरान कुन बात कि ख़वातीन इन गैंग्स के साथ मिली हुई हैं। वो बाकायदा बड़ी सुरीली आवाज़ में फ़ोन करेंगी, आपने अप्लाई किया हुआ था, आप रावलपिंडी आ जाए, आपका नौकरी का बंदोबस्त हो गया, खाना पीना आपको मिलेगा, रिहाइश मिलेगी, ये है, आप फौरी तौर पर इजी पैसा करा दें। जब आप रावलपिंडी पहुंच जाते हैं तो फिर वो मोबाइल आपके लुटने के बाद वो सिम बंद मिलती है। ये वाक़यात शुरू दिन से ही हो रहे हैं। खुदा के लिए
جس دفتر میں جائیں کبھی پہلی بات ہے کسی کو ایزی پیسہ نہ کرائیں نوکری کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، روزگار آفس ہیں ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں، ان کی مقبول فیسیں ہوتی ہیں 2,000 3,000 4,000 2,000 3,000 4,000، لیکن ایسے روزگار آفس کے پاس جائیں جن کے دفتروں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس جہاں اس روزگار کا آفس ہے اس کے ارد گرد دفاتر سے، اس کے ارد گرد دکانوں سے، پلازا والوں سے، مارکیٹ والوں سے پوچھیں کہ یہ بندہ کتنے عرصے سے روزگار آفس چلا رہا ہے، کیا یہ نوسرواز تو نہیں ہے، کیا یہاں پہ لوگ متاثرین آ کے روتے تو نہیں رہتے۔ تو اگر آس پڑوس والے، جس طرح آپ دیکھیں نا کسی کا رشتہ بیٹی کا یا لڑکے کا رشتہ بیٹے کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو اس کا کریکٹر لوگ پوچھتے ہیں، گلی محلوں سے جا کے، نائی کی دکان سے جا کے، بیوٹی پارلر سے جا کے، دکان والوں سے جا کے، ارد گرد کے رشتہ داروں دوستوں اپنا ارد گرد کے پڑوسیوں سے جا کے، تو کیا کیونکہ ایک یہ چیز ہوتی ہے نا، ایک سلسلہ نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نوکری لینے آتے ہیں، ٹوبا ٹینک سنگھ سے آ رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہیں، KPK سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں، چکوال سے آ رہے ہیں، مندرہ سے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ راولپنڈی سے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ لٹ چکے ہوتے ہیں، پہلے ہی آپ کو ایزی پیسے کے ذریعے لوٹ لیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ کسی کو بھی نہ پیسے دینے ہیں نہ ہی کسی کو ایزی پیسہ کرانا ہے۔ باقاعدہ روزگار آفس جاتے ہیں، وہ آپ کو ملازمت دیتا ہے، اسے پہلے ڈان بات کریں کتنی تنخواہ ہے، کھانا پینا رہائش کیا ہے، اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دو کہ میں کہاں مجھے بھجوایا جا رہا ہے، وہاں کیا کام ہوگا، وہاں ڈبل کام تو نہیں مجھ سے لیا جائے گا، وہاں تنخواہ کتنی ہوگی، تنخواہ لیٹر پیڈ پہ لکھوائیں۔ زبانی کلامی کسی روزگار آفس والا کہے گا جی آپ کی اتنی تنخواہ ہے، اتنی تنخواہ ہے، مہینہ آپ کام کریں گے پتہ لگا کہ آپ کی تنخواہ 4-5 ہزار سے اور کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مالکان کہتے ہیں بھائی کام کرنا کرو، ہم نے تو روزگار آفس والوں کو یہ بتایا تھا، تو پھر آپ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ روزگار آفس والے بھی فراڈ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا میں خود روزگار آفس چلا رہا ہوں 12 سال سے الحمدللہ، لیکن نوسر باز یہاں پہ روزگار آفس بڑے راولپنڈی اسلام آباد میں بن چکے ہیں جو راولپنڈی اسلام آباد کے مقامی نہیں ہیں۔ پہلی بات، الحمدللہ میں یہیں پہ راولپنڈی میں پیدا ہوا ہوں، میرا والد بھی یہاں پہ پیدا ہوا ہے، 27 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہوں، سینئر صحافی ہوں راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب میں، میرا جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ شعیب خان کوئی صحافی ہے۔ اس کے علاوہ 12 سال سے میں روزگار آفس چلا رہا ہوں، الحمدللہ ایک بھی کمپلین کسی کی میرے خلاف کہیں کسی بھی ادارے میں نہیں جا سکتی۔ وجہ کیا ہے، میرے پاس کلائنٹ اگر 100 ہیں تو ان میں سے میں نچوڑ نکالتا ہوں، میں 20 یا 30 کلائنٹ رکھتا ہوں، باقیوں کو میں کلائنٹوں کو کسی کو ملازمین نہیں دیتا، کیونکہ جہاں پہ آپ کی عزت و نفس مجروح ہوگی، جہاں پہ آپ کو کھانا وقت پہ نہیں ملے گا، تنخواہ نہیں ملے گی، ذلیل ہوں گے، ناروا سلوک ہوگا، آپ سے تمیز رویہ رکھا جائے گا، تو فائدہ کیا ایسی نوکری کرنے کا۔ انسان اپنے بال بچے، بیوی میاں بیوی بہن بھائی چھوڑ کر آئے پردیس میں، اور یہاں پہ آ کے نوکری بھی کرے، ضلالت بھی کاٹے، گالیاں بھی مالکان کی سنے، تو میں ایسے مالکان کو کبھی ملازم نہیں دیتا۔ ایک بات، میرے لیے سندھی، بلوچی، پنجابی، کشمیری سب برابر ہیں۔ میرے پاس جو ملازمت کلائنٹ مجھے کہتا ہے یہ بندہ مجھے چاہیے، اس طرح کا چاہیے، میں پہلے ان سے ڈیٹیل لیتا ہوں، پھر جو ملازم آتا ہے میں اس کا ID کارڈ دیکھتا ہوں، ریکارڈ لکھتا ہوں، ریکارڈ رکھتا ہوں، پھر اس کا میں نے باقاعدہ پولیس کی موبائل ایپ سے، جو پنجاب پولیس کی موبائل ایپ ہے، میں موبائل ایپ سے اس کا ریکارڈ اپنے موبائل سے چیک کرتا ہوں، پھر اس کو جو میں نوکری جہاں پہ بھجوانا ہوتا ہے اس کے سامنے بات کرتا ہوں، پھر اس کی فون پہ بھی بات کراتا ہوں کہ جی یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ اس کیٹیگری کا کام کی، اگر کام نہ کیا ہے تو پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ فریش ہے، اگر کام کیا تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کام اس نے کیا۔ پھر میں اس کو اپنے لیٹر ایڈ پہ اس کا نام، اس کا ایڈریس، مالکان کا وہ لکھ کے دیتا ہوں، فون نمبر دیتا ہوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں کہ اس طرح آپ نے اس ٹرانسپورٹ سے جانا ہے۔ پھر دوسری بات کہ آپ کا ریکارڈ میرے پاس ہوتا ہے، میں لیٹر ایڈ پہ جب آپ کو بھجواتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تنخواہ اتنی بتائیے، میں بتا رہا ہوں، اور وہی تنخواہ میں آپ کو لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی بھی روزگار آفس آپ کو تنخواہ لکھ کے نہیں دے گا لیٹر پیڈ پہ،
کیوں نہیں لکھ کے دے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے نہیں لکھ کے دیتے کیونکہ اکثریت روزگار آفس والے مالکان سے ملے ہوتے ہیں. وہ کیسے ملے ہوتے ہیں وہ بھی میں آج بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، میں سمندر میں رہ رہا ہوں روزگار آفس والے. تو میرے بہت سے روزگار آفس والے بھائی ناراض ہوتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ یہ سادہ لوگوں کو کیوں شعور دے رہے ہیں، کیوں چکنا کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ نوسر بازی نہ کریں تو اس میں چکنا یا شعور دینے والی کیا بات ہے، نوسر بازی والی کیا. آپ نوسر بازی کریں گے تو پھر لوگوں کو بتانا میرا حقیقت فرض ہوتا ہے. کیونکہ ایک بندہ اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے قرض میں، فاقوں میں اور مصیبت میں ہے، کرایہ دار ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے بھی فراڈ ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا اللہ کے نزدیک جو ہے کبیرہ گناہ میں سمجھتا ہوں، اور آرام کھانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. اچھا پھر وہ ہوتا کیا ہے جب آپ کو روزگار آفس والے مالکان کے ساتھ اکثر روزگار آفس والے ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی میں آپ کو ملازم دوں گا، آپ اسے 10-12 دن رکھیں، ٹھیک ہے، آپ اسے ذلیل کیجیے گا، گالیاں دیجیے گا، 1-2 تھپڑ لگا دیجیے گا اور اسے بھگا دیجیے گا، ٹھیک ہے. جب میرے پاس آئے گا میں آپ کو کال کروں گا اس کو کیوں نکالا ہے، تو میں آواز اوپن رکھوں گا. تو آپ نے بھی مجھے پھر بھی روزگار آفس والے کہتے ہیں کہ اس ملازم کے سامنے مجھے بھی برا بھلا کیا یا خبردار آج کے بعد پتہ بھیجا یہ آپ نے یہ ہوا. تو اس طرح ملازم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی واقعی یار یہ تو روزگار آفس والے کے خلاف بھی بول پڑے ہیں مالکان. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ سب وہ کہتے ہیں نا کتی چورا نہ رلی، یہ وہ صاحب ہوتا ہے. جب آپ چلے جاتے ہیں لٹا کے فیسیں دے کے، تنخواہ بھی نہیں ملی، اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرا بندہ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پنڈی اسلام آباد میں کئی گیسٹ ہاؤس، کئی مالکان، کئی دکانوں والے، کئی فیکٹریوں والے، کئی گوداموں والے یہ نوسر بازی کر رہے ہیں. ان کا روزگار آفس والوں اکثریت روزگار آفس والوں سے میل بغرد ہے. وہ ہر 8 دن بعد، 6 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد بندہ بدلاتے ہیں مالکان. اگر کیونکہ ان کا پہلے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو مہینہ پورا لگاؤ گے پیسے ملیں گے. وہ اچھا وہ اسے بھگا دیتے ہیں. پھر وہ روزگار آفس والا مالکان کو ایک اور بندہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ بندہ دے دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ بھی یہی پھر کہانی دوبارہ شروع ہوتی ہے. اسے بھی 6-7 دن بعد بھگا دیتے ہیں. اسی طرح مہینہ مالک کے پاس ملازم آتے رہتے ہیں. وہ 8-10 دن ان سے مشقت کراتا رہتا ہے، گالیاں دے کے نکال دیتا ہے، پیسے بھی نہیں دیتا، کرایہ بھی نہیں دیتا، دتکار کے گیٹ سے باہر نکال دیتا ہے نوکروں کے ذریعے، فلانا ذریعے. اور پھر اگر کوئی ملازم آکڑ جائے کہ جتنے دن مجھے لگائیں مجھے پیسے دو، تو وہ پھر آپ پھر کیا کریں گے، آپ پہ چوری کا پرچہ بھی کرواتے ہیں، آپ پہ جھوٹا الزام بھی لگاتے ہیں، آپ پہ ڈکیتی کا الزام بھی لگاتے ہیں، آپ پر ہراسمنٹ کا بھی لگاتے ہیں کہ جی اس نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے، اور مجھے ہراساں کیا ہے. تو پھر آپ کے خلاف یہاں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور پھر پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے. مالک ہوتا ہے، ملازم بے بس ہوتا ہے، اور پھر آپ ایک نئے اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. یہ سارا ٹیکنیکل فراڈ ہے. اس طرح کئی روزگار آفس والے مالکان کے ساتھ مل کر وہ اپنی مالک کی تنخواہ بچا دیتے ہیں اور خود نئے ملازم بھیج کے اپنی فیسیں لے کر بٹورے جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ کسی کے رزق کے ساتھ کھیلیں گے، کل ہو سکتا ہے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کے ساتھ بھی پیش واقع آ جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. خالی ہاتھ دنیا میں آیا انسان اگر تو خالی ہاتھ جانا ہے. تو میں ایسے لوگوں روزگار آفس والے کہتا ہوں کہ انسان کے بچے باندھو، ٹھیک ہے. غریب کی رزق کس سے نہ کھیلو، ٹھیک ہے. اپنا مفاد کسی پاک گوشت کے لیے، کسی کی وہ کہتے ہیں نا اپنے پاک گوشت سے کسی کی منج نہ کہو، کسی کی بھینس کو ذبح نہ کرو، ٹھیک ہے. مالکان کا ساتھ دینے کے بجائے ملازمین کا تحفظ کرو. یہی ملازمین اگر آپ اچھی جگہ کسی جگہ لگائیں گے، اسے وقت پہ تنخواہ ملے گی، اس کے سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس تو نفس مجرونی دیں گے، تو یہی ملازمین اپنے گاؤں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے عزیزوں میں آپ کی مارکیٹنگ کریں گے کہ آپ اس روزگار آفس والوں کے پاس آئیں. یہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن دے گا، اچھی نوکری دے گا اور اچھی جگہ لگائے گا اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس ملازم کے ساتھ آپ ساتھ دیں گے اللہ کی رضا بھی خوش ہوتی ہے
اس بندے ملازم کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، اس کی بہنوں کی، اس کی بیوی بچوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پیسہ ساری چیز نہیں ہوتی. اگر فیس لیتے ہیں تو فیس روزگار آفس والوں، اگر آپ فیس لیتے ہو تو خدا کے لیے غریب کے رزق کے ساتھ نہ کھیلو. آج کی یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، صبح 9 سے لے کر شام 7 بجے تک میں المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے ساتھ میرا دفتر ہے. ادھر آپ آ جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا. میرے پاس اس وقت پولٹری فارم میں بہت سارے ہیلپر چاہیے، لیبر چاہیے، ورکر چاہیے. آپ پڑھے ہیں نہیں پڑھے، پورے پاکستان سے کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پاس آ جائیں. انشاءاللہ آپ کو اچھی تنخواہ پہ لگاؤں گا. اگر آپ گھریلو ملازمت چاہتے ہیں وہ بھی لگاؤں گا. اگر آپ ڈرائیوری چاہتے ہیں، پنڈی اسلام آباد کے راستے جانتے ہیں، آٹومیٹک گاڑیاں چلانا جانتے ہیں، پہلے پنڈی اسلام آباد میں کسی اچھی جگہ گھر میں آفیسر کے ساتھ ڈرائیورنگ کی ہوگی تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو لگاؤں گا. میرے پاس ان پڑھ، ناتجربہ کار، بے روزگار 18 سال سے لے کر 65 سال 18 سال سے لے کر 65 سال تک ہر بندہ، چاہے وہ کسی کام میں مہارت رکھتا ہے، چاہے وہ بے روزگار ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ ناتجربہ کار ہے، وہ میرے پاس آئے انشاءاللہ. اب جس کے پاس اصل شناختی کارڈ ہے، بغیر دیر کیے 10 منٹ کے اندر اندر اسے میں نوکری دوں گا. الہ انسان کرتا، وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے. باقی میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں. میرا دفتر المنان روزگار آفس، موتی پلازا، مری روڈ آپ کا ہے، اور میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ کا دوست بھی ہوں، آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا چچا بھی ہوں. آپ کا دکھ درد کا اور مصیبت کے وقت ساتھ کھڑا ہونے والا بھی ہوں. ٹھیک ہے. 0312 50 54 021 0312 50 54 021 یہ میرا فون نمبر ہے، اور یہی میرا واٹس ایپ ہے. میں نے واٹس ایپ بھی بحال کر دیا ہے، لیکن واٹس ایپ پہ آپ مجھے واٹس ایپ کال مت کیا کریں، وائس میسج کر سکتے ہیں، میرا ایڈریس مانگ سکتے ہیں وائس میسج کر کے. تو میں آپ کو جو ہے اپنے گروپ میں بھی شامل کر لیا کروں گا، جو میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تاکہ میں جو نئی نوکریاں چڑھاتا ہوں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گی. تو اس کے اگر میری باتیں جن کو بری لگی ہیں ان کو لگی ہیں، کیونکہ ان کا میں نے پردہ چاک کیا ہے. ٹھیک ہے. مجھے غریب کا خیال ہے، مجھے بے بس اور لاچار اور جو اس مہنگائی کے دور میں پسے ہوا مجبور بے بس شخص ہے، اس کا خیال ہے. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کسی کروڑ پتی ارب پتی کے مالک کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. مجھے بڑے بڑے مالک میرے سے ناراض ہو گئے ہیں، مالکان، کہ آپ ملازمین کے ساتھ دیتے ہیں، آپ ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ میرا ماں باپ کی تربیت بھی ہے، یہ ہمارا دین بھی، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کی بددعا نہ لیں. والسلام.